आधी रात का वक्त था जब सौदागर बहराम ने अपनी बीवी ज़ारा के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। उसके हाथ में एक तेज धार खंजर था और आंखों में अपनी ही बीवी के लिए नफरत की आग दहक रही थी। वो दबे पांव उसके बिस्तर की तरफ बढ़ा, जहां ज़ारा मासूमियत से सो रही थी। बहराम ने खंजर बुलंद किया। उसका साया दीवार पर एक दैव की तरह लरज रहा था। वो जानता था कि उसकी बीवी चालाक है, लेकिन उसे आज पता चला था कि वो इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही रात में तबाह कर दे। लेकिन जो राज बहराम जानता था, वो इस राज से कहीं ज्यादा छोटा था, जो ज़ारा ने अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा रखा था। ये कहानी है एक ऐसे खतरनाक खेल की जिसमें मोहब्बत, धोखा और इंतकाम सब दांव पर लगा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि बहराम अपनी बीवी को क्यों मारना चाहता था और ज़ारा का असल मंसूबा क्या था, तो इस किस्से के आखिर तक हमारे साथ रहें। इस कहानी को पसंद करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आप कोई भी सनसनीखेज मोड़ मिस ना करें। बहराम शहर का एक अमीर लेकिन लालची सौदागर अपनी नई नवेली दुल्हन ज़ारा पर शक करने लगा था। ज़ारा अपनी खूबसूरती और ज़हानत के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे बहराम पढ़ नहीं पाता था। एक शाम बहराम ने ज़ारा को हवेली के पिछले बाग में एक अजनबी से चुपके बातें करते देखा। वो अजनबी निकाब पोश था और उसने ज़ारा के हाथ में एक छोटी सी पोटली थमाई। बहराम का खून खौल उठा। उसे यकीन हो गया कि ज़ारा उसे धोखा दे रही है और शायद उसकी दौलत लूटने का मंसूबा बना रही है। उसने फैसला किया कि वो इस राज की तह तक पहुंचेगा। अगले दिन ज़ारा ने बहराम से कहा कि वो अपनी बीमार माँ से मिलने दूसरे गांव जा रही है। उसने बहराम से सफ़र के इखराजात के लिए सोने के कुछ सिक्के मांगे। बहराम ने उसे सिक्के तो दे दिए, लेकिन उसने चुपके से अपने सबसे वफादार नौकर जब्बार को ज़ारा का पीछा करने का हुक्म दिया। जब्बार एक खामोश और पिरतीला आदमी था। ज़ारा गांव जाने के बजाय शहर के एक पुराने वीरान सराय की तरफ गई। जब्बार ने छुप कर देखा कि वो उसी निकाबपोश अजनबी से दोबारा मिल रही थी। जब्बार ने वापस आकर बहराम को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि ज़ारा ने वो सोने के सिक्के उस अजनबी को दे दिए हैं और बदले में एक और छोटी सी शीशी ली है। बहराम को अब कोई शक नहीं रहा। उसे लगा कि ज़ारा किसी जादूगर या हकीम की मदद से उसे जहर देकर मारने की साजिश कर रही है, ताकि उसकी सारी दौलत पर कब्जा कर सके। इस रात जब ज़ारा ने बहराम को दूध का गिलास पेश किया, तो उसने पीने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में शक और खौफ साफ नजर आ रहा था, जिसे ज़ारा ने फौरन भांप लिया। बहराम ने फैसला कर लिया कि वो इस धोखेबाज औरत को सुबह होने से पहले ही खत्म कर देगा। वो अपने तय खाने में गया और अपना सबसे तेज खंजर निकाला। उसका मंसूबा सादा था, खामोशी से ज़ारा का किस्सा तमाम कर देना। खंजर हाथ में लिए बहराम जब ज़ारा के कमरे में दाखिल हुआ, तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन बिस्तर खाली था। ज़ारा वहां नहीं थी। कमरे की खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में लहरा रहे थे। बहराम हवेली में भागा, नौकरों को जगाया और हर जगह ज़ारा का तलाश करने लगा, लेकिन वो ऐसे गायब हो गई थी जैसे कभी थी ही नहीं। इसके साथ ही बहराम के तिजोरी से सोने के सिक्कों की एक थैली भी गायब थी। बहराम को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। उसे एहसास हुआ कि ज़ारा उसके इरादों को भांप गई थी और उसके हमले से पहले ही उसकी दौलत का एक हिस्सा लेकर फरार हो गई थी। अगली सुबह शहर का कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ बहराम की हवेली पहुंचा। उसने बहराम पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपनी बीवी ज़ारा को कत्ल करके उसकी लाश गायब कर दी है। कोतवाल ने बताया कि उन्हें एक गुमनाम खत मिला है, जिसमें लिखा है कि बहराम अपनी बीवी पर जुल्म करता था और आज रात वो उसे मार डालेगा। खत में ये भी लिखा था कि बहराम की तिजोरी से सोना भी गायब है। बहराम ने जब खत देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये ज़ारा की लिखाई थी।
اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک بہت بڑے جال میں پھنس چکا ہے۔ زارا میں فرار ہونے سے پہلے ہی اسے قاتل ثابت کرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ سپاہیوں نے حویلی کی تلاشی لی۔ باغ میں انہیں تازہ کھودی ہوئی مٹی کے نیچے زارا کا ایک خون آلود دوپٹہ ملا۔ یہ دیکھ کر بہرام کے ہوش اڑ گئے۔ بہرام چیختا رہا کہ یہ سب ایک سازش ہے، کہ زارا زندہ ہے اور فرار ہو چکی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ کوتوال نے بہرام کو زارا کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اسے شہر کی سب سے تاریک اور گندی جیل میں پھینک دیا گیا، جہاں وہ اپنے مقدر پر آنسو بہانے لگا۔ جیل کی ٹھنڈی دیواروں کے پیچھے بہرام کو احساس ہوا کہ زارا کا کھیل اس کی سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے اسے نہ صرف لوٹا تھا بلکہ اسے ایک ایسے جرم میں پھنسا دیا تھا جس کی سزا موت تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ زارا نے ایسا کیوں کیا؟ کئی ہفتے گزر گئے۔ بہرام جیل میں سڑ رہا تھا اور اس کی دولت پر کوتوال نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ وہ ہر روز زارا کے دھوکے کو یاد کر کے کرتا تھا۔ ایک رات جیل کا ایک بوڑھا محافظ خفیہ طور پر بہرام کی کوٹری میں آیا۔ اس نے بہرام کو بتایا کہ وہ اس کے والد کا پرانا دوست ہے اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ محافظ نے بہرام کو ایک خط دیا۔ یہ خط زارا نے بھیجا تھا۔ بہرام نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں اس کے سارے سوالوں کے جواب تھے۔ خط میں لکھا تھا، بہرام، تم مجھے ایک چالاک اور لالچی عورت سمجھتے ہو، لیکن تم سچائی نہیں جانتے۔ کیا تمہیں وہ غریب تاجر یاد ہے جسے تم نے سالوں پہلے دھوکہ دے کر برباد کر دیا تھا؟ وہ غریب تاجر میرا باپ تھا۔ تمہاری وجہ سے ہمارا سب کچھ بک گیا اور میرے والد غم سے مر گئے۔ میری ماں اور میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ایک دن تم سے اپنے باپ کی بربادی کا بدلہ لوں گی۔ میں نے سالوں تک منصوبہ بنایا۔ میں نے اپنی پہچان چھپائی اور تم سے شادی کی تاکہ میں تمہاری حویلی میں داخل ہو سکوں۔ وہ نقاب پوش اجنبی کوئی اور نہیں، میرا بھائی تھا جو میری مدد کر رہا تھا۔ ہم نے تمہیں لوٹا نہیں، ہم نے صرف اتنی ہی دولت لی جتنی تم نے میرے باپ سے چھینی تھی۔ اور وہ شیشی جس سے تم ڈر گئے تھے، وہ زہر نہیں بلکہ ایک بے ہوشی کی دوا تھی۔ میرا منصوبہ تمہیں بے ہوش کر کے فرار ہونا تھا، لیکن جب تم نے مجھ پر شک کیا تو مجھے اپنا منصوبہ بدلنا پڑا۔ بہرام خط پڑھ کر سکتے میں آ گیا۔ اسے اپنا پرانا گناہ یاد آ گیا، وہ گناہ جسے وہ کب کا بھول چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ زارا کا کھیل نہیں بلکہ قدرت کا انصاف تھا۔ خط کے آخر میں لکھا تھا، اب تم اسی جیل میں سڑو جہاں میرے باپ کو تمہاری وجہ سے جانا پڑا تھا۔ یہ میرے خاندان کا انصاف ہے۔ الوداع بہرام۔ بہرام کو اب معلوم ہوا کہ اس کا دشمن کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کا اپنا ماضی تھا۔ سچائی جاننے کے بعد بہرام کی نا امیدی غصے میں بدل گئی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں تھا بلکہ اس بات پر غصہ تھا کہ زارا اس سے زیادہ چالاک نکلی۔ اس نے جیل سے فرار ہونے اور بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بوڑھے محافظ کو اپنے والد کی دوستی کا واسطہ دیا اور اسے اپنی حویلی میں چھپے ایک خفیہ خزانے کا لالچ دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر وہ اسے فرار ہونے میں مدد کرے تو وہ خزانہ اس کا ہوگا۔ محافظ لالچ میں آ گیا۔ ایک طوفانی رات میں جب دوسرے محافظ سو رہے تھے، اس نے بہرام کی کوٹری کا دروازہ کھول دیا اور اسے جیل سے باہر نکال دیا۔ آزاد ہوتے ہی بہرام نے محافظ کو دھوکہ دیا۔ اس نے اسے بے ہوش کیا اور اس کے کپڑے پہن کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کا پہلا اصول تھا، کسی پر بھروسہ مت کرو۔ بہرام جانتا تھا کہ زارا اور اس کا بھائی ضرور اپنے پرانے گاؤں واپس گئے ہوں گے۔ اس نے ایک گھوڑا چرایا اور اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ زارا کے گاؤں پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا اور غریب گاؤں تھا۔
اس نے لوگوں سے اس تاجر کے بارے میں پوچھا جسے سالوں پہلے ایک سوداگر نے برباد کر دیا تھا۔ اسے جلد ہی زارا کے گھر کا پتہ چل گیا۔ یہ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا صاف ستھرا گھر تھا۔ اس نے رات ہونے کا انتظار کیا تاکہ وہ اپنا حملہ کر سکے۔ رات کے اندھیرے میں وہ چپکے سے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ زارا، اس کا بھائی اور اس کی بوڑھی ماں ایک ساتھ کھانا کھا رہی ہیں۔ ان کے چہروں پر سکون تھا، اس بات سے بے خبر کہ خطرہ ان کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ بہرام کے ہاتھ میں ایک بھاری لکڑی کا ڈنڈا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سب کو ختم کر دے گا اور اپنی چھینی ہوئی دولت واپس لے لے گا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازہ توڑ کر اندر گھسنے والا تھا، اسے گاؤں والوں کی چیخیں سنائی دیں۔ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے گاؤں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ ایک غیر متوقع موڑ تھا جس نے بہرام کے منصوبے کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار کالا خاں ایک بے رحم اور خونخوار آدمی تھا۔ اس کے آدمی گاؤں میں لوٹ مار اور آگ لگا رہے تھے۔ گاؤں والے بے بس تھے۔ زارا کا بھائی احمد اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر باہر نکلا، لیکن وہ اکیلا تھا اور ڈاکو تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ بہرام چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بہرام کے سامنے ایک عجیب کشمکش تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا یا وہ ایک غیر متوقع قدم اٹھا سکتا تھا۔ اس کے اندر کا لالچ اور انتقام آپس میں لڑ رہے تھے۔ اچانک ایک ڈاکو نے احمد کو پیچھے سے زخمی کر دیا۔ زارا چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ یہ دیکھ کر بہرام کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے زارا میں اپنی بیٹی کی جھلک نظر آئی، جسے وہ سالوں پہلے کھو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنا انتقام بھول گیا۔ اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور اندھیرے سے نکل کر ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک اور وحشیانہ تھا کہ ڈاکو حیران رہ گئے۔ زارا اور احمد یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ بہرام ایک تجربہ کار لڑاکا نہیں تھا، لیکن اس کا غصہ اور وحشت اسے خطرناک بنا رہی تھی۔ بہرام نے زارا کو چیخ کر کہا، اپنے بھائی کو اندر لے جاؤ، میں انہیں روکتا ہوں۔ اس کی آواز میں نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی ذمہ داری تھی۔ زارا نے اپنے بھائی کو سہارا دیا اور اسے گھر کے اندر لے گئی۔ بہرام اکیلا ہی کئی ڈاکوؤں سے لڑتا رہا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جیسے وہ اپنے پرانے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہو۔ ڈاکوؤں کے سردار کالا خاں نے جب یہ دیکھا تو وہ خود بہرام کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ بہرام سے کہیں زیادہ طاقتور اور ہنرمند تھا۔ کالا خاں نے ایک ہی وار میں بہرام کے ہاتھ سے ڈنڈا گرا دیا اور اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دی۔ بہرام کی زندگی کا کھیل اب ختم ہونے والا تھا، لیکن تبھی گھر کے دروازے سے ایک تیر آیا اور سیدھا کالا خاں کے ہاتھ میں لگا۔ یہ تیر زارا نے چلایا تھا۔ تیر لگنے سے کالا خان درد سے چیخ اٹھا۔ اس نے غصے سے زارا کی طرف دیکھا۔ بہرام نے موقع کا فائدہ اٹھایا، زمین پر پڑی تلوار اٹھائی اور کالا خان پر حملہ کر دیا۔ بہرام اور کالا خان کے درمیان ایک خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ بہرام زخمی اور تھکا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے ایک نئی طاقت سے لڑ رہا تھا۔ دوسرے ڈاکو اپنے سردار کو مشکل میں دیکھ کر آگے بڑھے، لیکن گاؤں والوں نے بھی ہمت پکڑ لی تھی۔ انہوں نے کسانوں والے اوزار اٹھائے اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ زارا نے ایک اور تیر چلایا جو ایک اور ڈاکو کو لگا۔ وہ صرف ایک خوبصورت عورت نہیں تھی، بلکہ ایک ہنرمند شکاری بھی تھی جس نے اپنے والد سے یہ فن سیکھا تھا۔ لڑائی کے دوران کالا خان نے بہرام کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی تاکہ وہ بہرام کا کام تمام کر سکے، لیکن تبھی احمد، جو زخمی ہونے کے باوجود لنگڑاتا ہوا باہر آیا تھا، نے پیچھے سے کالا خان کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ کالا خان غصے میں مڑا اور اس نے اپنی تلوار احمد کے سینے میں اتار دی۔ زارا کی ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔
اپنے بیٹے کو مرتے دیکھ کر بہرام کے اندر ایک جانور جاگ اٹھا۔ اس نے ایک ناقابل یقین قوت سے کالا خان پر چھلانگ لگائی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ اس نے کالا خان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور بغیر سوچے سمجھے اس کے دل میں گھونپ دی۔ ڈاکوؤں کا سردار وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اپنے سردار کو مرتا دیکھ کر باقی ڈاکوؤں کے حوصلے پست ہو گئے۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ غان بچ گیا تھا، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ بہرام بھاگ کر احمد کے پاس گیا، جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ زارا اپنے بھائی کے سر کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ بہرام نے احمد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام نہیں، صرف پچھتاوا تھا۔ احمد نے اپنی آخری سانسوں میں بہرام کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے ہمیں بچایا۔ شاید قدرت ہر کسی کو ایک موقع دیتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دم توڑ دیا۔ بہرام زارا کے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میرے لالچ نے تمہارے باپ کو مارا اور آج میرے انتقام نے تمہارے بھائی کو۔ زارا نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف اپنے آنسو پونچھے اور اپنی ماں کو سنبھالا۔ گاؤں والے خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس رات دو دشمنوں نے مل کر ایک مشترکہ نقصان کا غم منایا۔ اگلی صبح بہرام نے اپنی چھینی ہوئی دولت زارا کے قدموں میں رکھ دی اور کہا، یہ تمہارا ہے، میں اب اس کا حقدار نہیں۔